नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून व यक़ूलून इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून बल जाअ बिल्हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम वमा तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन उलाइक लहुम रिज़्क़ुम मालूमुन फ़वाकिह वहुम मुकरमून फ़ी जन्नातिन नईम अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन युताफ़ु अलैहिम बिकअसिन मिन मईनिन बैज़ाअ लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन ला फ़ीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ ईनुन कअन्नहुन्न बैज़ुम मकनून फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन यक़ूलु अइन्नक लमिनल मुसद्दिक़ीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन फ़त्तलअ फ़रआहु फ़ी सवाइल जहीम क़ाल तल्लाहि इन किद्त लतुरदीन वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन अफ़मा नहनु बिमय्यितीन इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम लिमिस्लि हाज़ा फ़लयअमलिल आमिलून अज़ालिक खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़्क़ूम इन्ना जअलनाहा फ़ितनतल लिज़्ज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हल बुतून ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيम। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 35 से आयत नंबर 74 तक 40 आयात करीमा की तिलावत हुई। इन आयात करीमा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने असल और नक़ल की पहचान करवाई है। मुशरिकीन से जब कहा जाता कि अल्लाह की उलूहियत को तस्लीम कर लो, आखिरत के दिन पर यकीन कर लो, कलमा तय्यबा की उनको दावत दी जाती तो तकब्बर करते, और जब उनसे कहा जाता आखिरत को मान लो तो इनकार कर देते। अल्लाह पाक फरमाते हैं इस इनकार और तकब्बर पर ही उनका मामला ख़त्म नहीं था, बल्कि वो लोग तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, मजनून और जादूगर भी कहा करते थे। ये वो गलत किस्म की सोच है जो मुशरिकीन की थी और अल्लाह ताला ने उसको बयान किया। अब जब ये सोच उनकी बयान हो गई, उनका बुरा नज़रिया बयान हो गया, तो फिर फरमाया कि इनके लिए क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब है जिसको ये चखेंगे, और इनके किए हुए आमाल का इनको सिला दिया जाएगा। हाँ, वो लोग के जो मुखलिस थे, वफ़ादार थे, दीन के मानने वाले थे, असल के इकरारी थे, नकल के इनकारी थे, उनके लिए क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ अजर है और रिज़्क़ मालूम है और पाकीज़ा फल हैं, जन्नत की नेमतें हैं। वहाँ तकिए लगा के बैठे हुए होंगे, उनके इर्द गिर्द शराब के प्याले ले कर के हूर व ग़िलमान चक्कर लगा रहे होंगे, और ऐसी हूरें कि जिनकी रंगतें सफ़ेद और जिनकी आँखें मोटी मोटी। शराब की हालत भी है कि शराब इंतहाई पाकीज़ा और सफ़ेदी माइल
اور ایسی شراب کہ جس میں کسی قسم کا سر پہ درد یا سر پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے وہاں جو حوریں ہوں گی وہ حوریں انتہائی پاکیزہ اور حیا دار ہوں گی۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو نصیب فرمائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصل کے اقراری اور نقل کے انکاری ہوں گے۔ اب آیات کریمہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ پچھلی آیت میں فرمایا ہم مجرمین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس کائنات کے پورے نظام کو چلانے والی ایک ذات ہوئی، کیسے ممکن ہے؟ ان کو یہ بات اس لیے ممکن نظر نہیں آ رہی تھی، دیکھیے انہوں نے اپنی ہر پریشانی کے لیے الگ سے مسٹر رکھے ہوئے تھے، الگ سے ہی ان کا معبود تھا۔ یہ نفع دے رہا ہے، یہ نقصان سے بچا رہا ہے، وہ بارش کروا رہا ہے، وہ رزق دے رہا، وہ کاروبار میں ترقی دے رہا، وہ اولاد دے رہا، وہ اولاد کی تکلیف سے نجات دے رہا، وہ بیماری سے شفا دے رہا، وہ بیماری دے رہا، وغیرہ وغیرہ ذالک، ہاں جی، وہ دشمن سے چھڑا رہا۔ یہ سارے کے سارے یہ الگ الگ ان کے ہاں جو ایک مسٹر بنے ہوئے تھے، منسٹر الگ الگ جو ان کے ہاں منسٹر بنے ہوئے تھے، وہ اب جب ان کو دیکھتے اور نبی علیہ السلام کے دعوے توحید کو دیکھتے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کی بات عقل میں نہیں پڑتی تھی کہ 360 ہم نے رکھے، ہم ان کے ہوتے ہوئے پریشان ہیں، تو ایک کیسے کارآمد ہو سکتا ہے، ایک کیسے کام کر سکتا ہے، ایک کیسے کارآمد ہو سکتا ہے، ایک کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک سب کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ ان کو یہ بات اس لیے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ یاد رکھیے، جس آدمی کے تخیل میں، ذہن میں، فکر میں جو چیز موجود ہوتی ہے، وہ اپنے تخیل سے ماورا کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی ان کا حال تھا۔ ان کے تخیل میں 360 بت، بگڑی بنانے والے، مشکلات کو حل کرنے والے، پھر بھی ان کی مشکلات بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ نہیں، یہ خدا بھی ناکافی ہے، اتنے خدا بھی ناکافی ہیں تو ایک خدا کیسے کام کر سکتا ہے۔ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جن کو یہ خدا کہہ رہے ہیں ان کو ہاتھوں سے تراش بھی تو رہے ہیں، خود ہی تو پتھر اٹھا رہے ہیں، اس میں رنگ روغن کر کے اس کو جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ ایسی چیز خدا کیسے ہو سکتی ہے جس کو ہم خود بنا رہے ہوں؟ خدا بنانے والا ہے، خدا بننے والا نہیں ہے۔ خدا مخلوق نہیں، خالق ہے، مملوک نہیں، مالک ہے، مرزوق نہیں، رازق ہے، وہ مسجود ہے، ہاں جی، وہ معبود ہے، اور تم اسی کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کو جو ہے وہ جن کے اندر ہے کچھ نہیں، جو نقل ہیں، ان کو آپ سب کچھ سمجھتے ہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سب کچھ، اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ اصل، اللہ کے سوا نقل، اللہ ہی اصل، اللہ کے علاوہ سارے بیکار اور سارے نقل ہیں، جتنے معبودان باطل ہیں سب نقل ہے۔ یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد کہا کہ یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ یعنی ایک تو انکار، تکبر، اور دوسرا یہ جملے کہا کرتے تھے کہ بھلا ایک ایسے آدمی کی وجہ سے جو کہ شاعر ہے، مجنون ہے، اس کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے۔ اب اس میں اگر تھوڑا سا آپ غور کریں، ایک طرف نبی علیہ السلام کی دعوت ہے، ایک طرف مشرکین کا انکار ہے۔ آپ ان دونوں کو دو الگ الگ حصوں میں رکھ کر کے سمجھیں۔ نبی علیہ السلام کی دعوت سراسر ہدایت ہے، اور ان کا انکار سراسر ضلالت ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت سراسر نورانیت ہے، اور ان کا انکار سراسر جو ہے وہ گمراہی ہے، تاریکی ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت سراسر حسن ہے، اور ان کا انکار سراسر قبح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سراسر کامیابی ہے، اور ان کا انکار سراسر ناکامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بلندی کی طرف دعوت ہے، اور ان کا انکار پستی کا اقرار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ارتفاعی عمل ہے، اور ان کے انکار میں پستی والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں عزت ہے، ان کے انکار میں ذلت ہے۔ تو ایک طرف عزت، ایک طرف ذلت، اس طرف ہدایت، اس طرف ضلالت۔ تو یہ اصل ہے، یہ نقل ہے۔ انہوں نے اس نقل کو اصل سمجھ لیا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں
بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وہ جو اصل ہیں وہ تو حق کے ساتھ آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، وہ شاعر نہیں، وہ مجنون نہیں، وہ دیوانے نہیں۔ فرمایا وصدق المرسلین، اور ان کا مقام یہ، ان کی حالت یہ کہ وہ پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اب ان کا یہ انکار کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے بندگان خاص ہیں۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ جو عمل دنیا میں انسان کرتا تھا اس کا بدلہ ویسا ہی دیا جائے گا، تم عذاب کا مزہ چکھو۔ اب اس عذاب کے مزے سے بچنے والے یا اس عذاب سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، رزق معلوم ہے۔ کیسا رزق؟ میوے ہیں، وہم مکرمون، اور ان کا یہ اعزاز ہے یا ان کا اعزاز کیا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ مکرمون، اکرام کیا جائے گا۔ جماعت والے ساتھی کہتے ہوتے ہیں بھائی آج اکرام ہے، یہ اکرام کیا جائے گا، وہم مکرمون، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، سورہ حامیم سجدہ میں آئے گا، یہ غفور رحیم ذات کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ نزلا من عند ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ گویا یہ جو نزول کا لفظ ہے یہ اور مکرمون، یہ دونوں ہم معنی ہیں کہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے یا اللہ کی طرف سے ان کا اکرام کیا جائے گا۔ کہاں اکرام کیا جائے گا؟ فی جنات النعیم، جنت کے باغات میں، یا یوں سمجھ لیں کہ نعمتوں کے باغات میں۔ جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا، اللہ اکبر، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں نعمتیں ہوں گی، اور جنت میں جانے کو اللہ نے کیا فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کون ہے؟ کامیاب۔ یہ دو بات سمجھیں، اللہ کی طرف سے جنت میں نعمتیں ہیں اور یہ نعمتیں اہل جنت کے لیے اکرام ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا جسے جہنم سے بچا لیا گیا اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کون ہے؟ کامیاب۔ اب سمجھیے جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا انکار بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ پاک نے جنت میں جنت کی نعمتیں اہل جنت کے لیے اپنی طرف سے ایک اعزاز، انعام اور اکرام رکھا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے بھائی بڑے اچھے ذہن رکھنے والے بھی کہتے ہیں جی ہمیں جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، ہم تو جی اعمال کر رہے ہیں اس لیے بس صرف اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، اور جنت کی نعمتوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے۔ بھائی میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ میزبان کے اکرام کو ٹھکرا دیں، میزبان راضی ہوگا؟ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، پھر آپ کہتے ہیں کہ نعمتیں نہیں چاہیے، کیسے ممکن ہے؟ دو متضاد باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، آپ اس کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے، جہنم سے بچ جانا، جنت میں چلے جانا کامیابی ہے، اور آپ کامیابی کے لیے دوڑ بھی رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں نعمتیں نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے اس طرح کے جملے توہین آمیز ہوا کرتے ہیں۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، علی سرور متقابلین۔ اللہ نے کیا عجیب نقشہ کھینچا ہے، دیکھیے فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں بندہ گھومنے پھرنے سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہو وہاں بڑا اچھا باغ ہو تو اس باغ میں چاہتا ہے کہ یار کوئی بیٹھنے کی اچھی جگہ ہو جہاں پر بیٹھ کے بندہ پھلوں کو، پھولوں کو، ان چیزوں کو دیکھے، قدرتی نظاروں کو دیکھے، اور یہ جو جتنی چیزیں خوبصورتی ان پر نگاہ ڈالے۔ اللہ فرماتا ہے انا سرور متقابلین، جو تمہارے تخیل میں ہے نا اس سے زیادہ خوبصورت تمہاری مسرت ہم تیار کر رہے ہیں، بہترین تمہارے لیے تخت بنا رہے ہیں، ان چونچے جو ہے وہ تمہارے لیے تخت تیار کر رہے ہیں، علی سرور متقابلین۔ اور متقابلین کہہ کر کے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں کہ تو الگ بیٹھا ہوا ہے، وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی ہے تو باغ میں قدرتی نظارے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن پریشان حال ہے، ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، علی سرور متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، نظارہ ہے اللہ، یہ فطرتی نظارہ ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور پھر جب ایسی جگہ پہ بندہ ہو تو بندے کا کھانے کو دل کرتا ہے، پینے کو دل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم ارزقنا، اے اللہ میں نصیب فرما دے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، شراب بھی کیسی؟ فرمایا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے لذت والی ہو۔
اچھا یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، جنت کی ساری نعمتیں بندہ استعمال کرے گا ضرور، لیکن بھوک مٹانے کے لیے نہیں. ہاں یہ سمجھ لیجئے، جنت میں بھوک نہیں لگے گی. جنت میں جو نعمتیں استعمال ہوگی نا وہ صرف لذت کے لیے، لطف کے لیے. ہاں لذت کے لیے ہیں، لطف کے لیے ہیں، وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں. بھوک لگے گی کس کو؟ جہنمیوں کو. جنتیوں کو بھوک نہیں لگے گی. اور جہنمیوں کو بھوک لگے گی، آگے آ رہا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. یہاں اہل جنت کے لیے یہ بات بھی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ شراب ایسی ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ دیوانے اور مجنون اور بہکی بہکی باتیں کرنے والے بھی، دنیا کی شراب میں یہ خرابی ہے نا کہ اس کو کوئی آدمی پیتا ہے تو اس کے اندر وہ اس کی جو عقل اور دانش ہے وہ چلی جاتی ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کی جنت میں جو شراب ہے اس میں کوئی بہکی بہکی باتیں بھی نہیں کرے گا. آگے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، فرمایا کہ ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچے رکھتی ہوں گی، کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کی حالت ایسی ہے گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں. محفوظ انڈے سے مراد شتر مرغ کے انڈے کی طرح، جیسا کہ شتر مرغ اپنے انڈے کی انڈا دینے کے بعد اس کی حفاظت کرتی ہے، ایسے ہی یہ جو عورتیں جن کو اللہ جنت میں جنتیوں کو دیں گے وہ عورتیں انتہائی زیادہ پردے میں رکھی ہوئی ہوں گی اور حفاظت میں رکھی ہوں گی. ان کو کسی نے نہ چھوا اور نہ ہی کسی انسان نے دیکھا. حیا پاک دامنی، اللہ اکبر. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے، یعنی اہل جنت ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے. اسی دوران بات چیت کے دوران ایک جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا قال قائل منهم انی کان لی قرین. ایک جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا میرا ایک دوست بھی ہوتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا جنت میں، میرا ایک ساتھی تھا وہ اب جنت میں نظر نہیں آ رہا. یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ ساتھی مجھے کہا کرتا تھا دنیا میں، کیا کہا کرتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرنے والوں میں سے ہو، یعنی ایسی باتوں کی تصدیق تم بھی کرتے ہو. وہ ساتھی دنیا میں مجھے کہا کرتا تھا تم اس طرح کی باتوں کی، یعنی جنت کی جہنم کی باتوں کی تصدیق تم بھی کرتے ہو، تم بھی کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. کوئی زندہ ہونا نہیں ہے، یہ وہ میرا ساتھی کہا کرتا ہے، لیکن اب نظر نہیں آ رہا. اس کے پیچھے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، توجہ کیجیے. بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، دو پارٹنر تھے، شریک کاروبار تھے. ان کا کاروبار کسی وجہ سے الگ الگ ہو گیا. تقسیم کار کے نتیجے میں 3,000 اشرفیاں اس زمانے کی جو سکے تھے وہ ان کے حصے میں آئے. 3,000 ایک کے، 3,000 دوسرے کے، اور یہ اپنے اپنی راہ چل دیے، علیحدہ ہو گئے. عرصہ دراز کے بعد ایک کی ملاقات دوسرے سے ہوئی. اس نے کہا یار تمہاری یہ خستہ حالت، کمزور حالت اور یہ بیکار سی حالت یہ کیوں ہوئی؟ حالانکہ جتنا سرمایہ مجھے ملا تھا اتنا ہی سرمایہ تجھے بھی ملا، میں دیکھ لینڈ لاڈ ہوں اور یہ میری سواریاں اور میرا یہ اجر اور یہ میرے ریور اور یہ میرا مال اور یہ میرے باغات، اور تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی جو کچھ مجھے ملا تھا میں نے رائے خدا میں خرچ کر. اب یہ جو صاحب عیش و عشرت تھا نا، اس نے اس وقت یہ کہا اچھا تم بھی اس طرح کی باتوں کو مانتے ہو، تم بھی اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتے ہو کہ جی مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر کوئی جنت ہے پھر کوئی جہنم ہے. اور بھائی کیسے مریں گے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اور کہاں کی جنت کہاں کی جہنم، میں تو نہیں مانتا. تم نے بڑی غلطی کی ہے، بڑی ناسمجھی کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ بات فرماتے ہیں کہ اب جنت میں جب وہ جنتی جائے گا نا، وہ غریب جس نے اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کر دیا تھا، وہ جب جنت میں ہوگا تو اپنے ساتھیوں سے اس وقت اس جنتی ساتھیوں سے کہے گا انی کان لی قرین، وہ دنیا میں میرے ایک دوست ہوتا تھا، اب وہ دوست نظر نہیں آ رہا جو کہا کرتا تھا تم بھی اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. اب اس کا اگلا حصہ اس واقعے کا وہ یہ کہ اللہ پاک کے فرشتے اس شخص کو کہیں گے تم دیکھنا چاہتے ہو اپنے ساتھ کس حال میں، دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں دیکھنا چاہتے ہو. وہ دنیا میں بڑا غرور کیا کرتا، دیکھنا چاہتا ہوں. اب اس کو دکھایا جائے گا. یاد رکھیے جنت اور جہنم میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. اب اللہ پاک کی طرف سے جہنم اور جنت کے درمیان کے حجابات اتار لیے جائیں گے اور اس کو اوپر سے دکھایا جائے گا، وہ سامنے دیکھ. اور اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لاکھوں میل دور، ہزاروں میل دور یہ جنتی جہنمی کو دیکھ سکے گا، تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے. یہ وہی رب تو ہے جس نے محمد کریم کو مکہ مکرمہ میں بیت المقدس بالکل سامنے کر دیا تھا. اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہ وہی تو رب ہے جس نے 100 آدمیوں کے قاتل کی زمین کو لپیٹ کر پچھلے حصے کو بڑھا دیا، اگلے حصے کو چھوٹا کر دیا کہ وہ توبہ کی طرف جا رہا تھا. یہ وہی تو رب ہے کہ جو سمندر کے درمیان راستے بنا رہا ہے، ایک قبیلے کو ایک قوم کو پار کر رہا ہے، دوسرے کو غرق کر رہا ہے. اس کے کون سا مشکل کام؟ اللہ پاک کی طرف سے جنت اور جہنم کے حجابات اتار دیے جائیں گے. اب یہ جنتی اس جہنمی کو دیکھے گا. اللہ
اور پھر دوسری حدیث میں ایک بات اور آتی ہے، اس میں اشارہ کر لیں۔ حدیث آتا ہے کہ جنتی جب جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھے گا نا، اس کو جب جنتی جہنم میں اپنا نظر ڈالے گا، اس وقت فرشتہ کہے گا اے جنتی اگر تو بھی اس کی پیروی کرتا یا اس راستے پہ چلتا، وہ برائی کا راستے پہ جاتا تو تیرا ٹھکانہ وہ ہوتا۔ یہاں پر بھی وہی بات، یہ جنتی خود کہے گا یقول ائنک لمن المصدقین، یہ جنتی کہے گا کہ وہ شخص میرا ساتھی دنیا میں مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ تو بھی ان باتوں میں یقین کرتا، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون، وہ کہا کرتا تھا کہ بھلا جب ہم مر گئے مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ یہ میں نہیں مانتا۔ قال هل انتم مطلعون، بھلا تم اسے جان کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فرشتے پوچھیں گے تم جان کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع فراه في سوائل الجحيم، اتنے میں وہ خود جان کے گا اور اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا، دوزخ کے درمیان میں۔ قالت اللہ ان كنت لتردين، کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاکی کر رہا تھا۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اگر میں تیری بات مانتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ ولولا نعمت ربی لكنت من المحضرین، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں سے ہوتا جو عذاب کے لیے حاضر کیے گئے ہیں۔ اس جملے سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب کوئی نیکی کا کام کریں، جب کوئی اچھا کام کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری توفیق سے یہ کام ہوا، ورنہ میرے جیسے کئی بازاروں میں پھرتے ہیں۔ اب ما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، اللہ اکبر۔ اب یہ جنت اگلے مرحلے میں بات کرے گا، پہلی بات کا تتمہ یہ کیا کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں، یعنی سوال یہ اندر اب تو ہم کبھی نہیں مریں گے، کیونکہ الا موتتنا الاولى، وہ جو پہلی موت تھی وہ ختم، یعنی اس وقت مر چکے، اب تو کبھی موت نہیں ہوگی نا، وما نحن بمعذبین۔ اور اسی طریقے سے یہ فرشتوں سے پوچھیں گے اب ہمیں عذاب تو نہیں ہوگا نا، یعنی اب تو ہماری کوئی پکڑ کرنی ہوگی۔ اللہ ان هذا لهو الفوز العظیم، اللہ فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ بڑی کامیابی۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ نعمتیں اللہ کی بڑی کامیابی، اللہ کی طرف سے بڑی کامیابی ہے، تو پھر ان نعمتوں کا انکار کرنا یہ توہین کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آگے لمثل هذا فليعمل العاملون، ایسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسی نعمتوں کے لیے اللہ کہتے ہیں انہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے، یعنی نیک اعمال کرنے چاہیے، برے اعمال سے ذلك خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ تقابل بیان کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، فرمایا بھلا یہ مہمان نوازی اچھی ہے یا تھور کا درخت؟ تھور کا درخت زقوم، یہ وہ درخت ہے کہ جو انتہائی کڑوا، ایسا کڑوا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا، جہنم کے اندر کا درخت ہے اور جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی نا کھاؤ، تو وہ اس کو منہ میں ڈالیں گے، نہ چبا سکیں گے، نہ نگل سکیں گے، نہ اگل سکیں گے، نہ اندر کر سکتے نہ باہر نکال سکتے، کیوں؟ اس لیے انتہائی کڑوا۔ اور پھر جہنم کے اندر تو اگلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ نیچے زقوم کا درخت کھلایا جائے گا اور اوپر کھولتا پانی پیپ اور خون کی صورت میں پلایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ اللہ کی مہمان نوازی بہتر ہے یا وہ زقوم تھور کا درخت بہتر ہے؟ ایسا درخت انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے، فتنہ آزمائش بنا رکھا ہے۔ دو طرح آزمائشیں، ایک آزمائش یہ کہ دنیا میں جب کافروں کو مشرکین کو یہ کہا گیا کہ جہنم میں ایک درخت ہے زقوم نام کا، اس درخت کے پتے اور اس درخت کی آپ کو لکڑیاں کھلائی جائیں گی، تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، کسی بحثیت انسان آ سکتی ہے کہ جناب جہنم میں تو آگ ہی آ گئے تو وہاں درخت کیسے؟ تو اللہ پاک نے اس کو یہ فرمایا کہ یہ ظالموں کے لیے باعث فتنہ ہے۔ باعث فتنہ کہا اس لیے کہ ظالم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی مشرک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آگے نمرود کے اندر کیا ابراہیم علیہ السلام پھل نہیں کھا رہے تھے؟ آگے نمرود، نارے نمرود میں کیا ابراہیم علیہ السلام کا لباس محفوظ نہیں تھا؟ نارے نمرود میں ان کا جسم محفوظ نہیں تھا؟ تو جو رب اتنی بڑی آگ میں جسم کو، کپڑوں کو، پھل کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو کیا اس رب کے لیے مشکل ہے کہ وہ جہنم کے اندر درخت اگائے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن کافر کے لیے آزمائش ہے، کافر ماننے کے لیے تیار نہیں، مومن مان جائے گا۔ دوسری بات، آزمائش اس لیے ہے، اس لحاظ سے اس کو کہا گیا کہ یہ کھانا صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اسی لیے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ناممکن مت سمجھو، بلکہ وہ ایک ایسا درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا، یعنی جہنم کے بالکل درمیان میں، جہنم کے بالکل درمیان میں وہ اگے گا۔ اور یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک ہی درخت ہے، اس طرح کے کئی درخت ہوں گے وہاں پر۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت کو بھی، اس کی تشبیہ بھی دی ہے، فرمایا طلعھا، اس کے خوشے یعنی اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو پتے ہیں، وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، جیسے شیطانوں کے، اللہ اکبر، شیطانوں کے سر سے مراد یاد رکھیے کہ یہاں پر دو طرح کی باتیں اور مفسرین نے لکھی ہیں، ایک واقعی شیطان، دوسرا اس سے مراد سانپ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سانپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین کے حوالے سے یہ جو تصور ہمیں دیا ہے، اس تصور کو اگر ہم اپنے تخیلاتی انداز میں شیاطین کے تصور کو اگر ہم
اپنا تخیلاتی انداز میں ان کی تصویر بنانا چاہیں تو کیسی بنائیں گے؟ تو کوئی ڈراؤنی سی چیز ہے، بکھرے بکھرے بال ہیں اور عجیب و غریب قسم کے اس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں اور چہرہ اور ناک اور یہ آنکھ شانک اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی، یعنی جو جتنا ڈراؤنا بنا سکتا ہے وہ بنائے گا، اس کی نظر میں وہی شیطان ہے، اس کی نظر میں وہی۔ یاد رکھیے یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ بھی جہنم میں اس کی شکل و صورت بالکل ویسی ڈراؤنی ہوگی جیسا کہ شیطان ڈراؤنا ہے، بس اتنی بات، اس کو تشبیہ اس لیے دی ہے۔ نمبر 2، اس کو تشبیہ شیطان یعنی شیطان کے سر کے ساتھ، یعنی حقیقتاً شیطان یا پر اپنا سانپ کے سر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ سانپ کا سر بھی ایسے ہی ڈراؤنا ہوتا ہے، جب وہ پھولتا ہے جب وہ بفرتا ہے تو پھر وہ ڈراؤنا و خوفناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ درخت شیطان کے سر کی طرح ہے، شیطان کے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے اور ان کے بال بکھرے بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پورا گندہ تھے اور اس طرح کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور ان کو فرمایا کہ یہ کیا تم نے جو ہے نا وہ جنات والی حالت اور بلاؤں والی اور مطلب اس طرح کی شیاطین والی حالت بنا رکھی ہے، اس حالت کو بدلو، صاف ستھرے ہو جاؤ، نظافت اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو پسند نہیں کیا، وہ جو بکھری حالت میں آیا تو اللہ کے رسول نے اس کی حالت کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تم صفائی ستھرائی سے کام لو اور اس حالت کو بدلو، یہ تو شیاطین کی حالت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گندگی اور غلاظت یہ ایمان کا شعبہ نہیں، ایمان کا شعبہ تو نظافت ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، اسی سے پیٹ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں ان کے پیٹ بھریں گے ہی نہیں، ان کی بھوک مٹے گی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ بھرنے کا جو لفظ استعمال کیا ہے محاورتاً استعمال کیا ہے، اسی کو کھائیں گے، یہی ان کا کھانا ہے، پیٹ بھرے نہ بھرے لیکن کھانا یہی ہے۔ ثم ان لهم علیہ لشوبا من حمیم، صرف یہ کھانا ہی نہیں ہے بلکہ اگلی بات فرمایا پھر اس کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ معنی یہ کہ یہ اچھل اچھل کر نکلنا چاہیں گے لیکن ان کو دبا کر کے اندر داخل کیا جائے گا کہ نہیں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تم انکار کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی پایا تھا۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ کہ ان لوگوں کو جب ہدایت کی بات کی جاتی، نور کی بات کی جاتی تو کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلیں گے، ہم اس شاعر مجنون کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے آباء و اجداد گمراہی پر تھے، یہ اسی گمراہی کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا۔ گویا اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی یا بڑوں کی اندھی تقلید درست ہے لیکن اندھی نہیں، اس کے پیچھے دلائل ہونے چاہیے، اس کے پیچھے وزن ہونا چاہیے۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تنبیہ ہے مشرکین مکہ کو، فرمایا ان سے پیشتر، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، پھر ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ڈرانے والے آئے تو جن کو ڈرایا گیا فرمایا سو دیکھ لیجئے جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، انہوں نے نہیں مانا، غرق ہو گئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے ڈرانے والوں کی بات کو مانا، اصل کی بات کو مانا اور نقل کو انہوں نے ترک کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے اصل کی بات کو نہیں مانا، نقل بات پر ہی قائم رہے، فرمایا وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔